अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो स्पेस रिकैप्चर की थी 8 फरवरी 2024 के बाद, लगता यह है कि हुकूमत वक्त ने और रियासत पाकिस्तान ने अब यह फैसला कर लिया है कि ये स्पेस भी अब वापस खींच ली जाएगी। गुज़श्ता रोज़ कुछ खबरें रिपोर्ट हुई और रिपोर्टेडली ये कहा गया कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए एतराफ़ किया है कि 9 मई को एहतजाज की उन्होंने कॉल दी थी कि पुरअमन एहतजाज किया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से मतम नज़र मुख्तलिफ है। लेकिन अब इसी बुनियाद के ऊपर जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरीम नवाज साहिबा, उनका बयान आया कि बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मंसूबा साजी का एतराफ़ कर लिया। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमती इत्तेहादी इस हवाले से बढ़ चढ़ कर गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है उसको एक मरतबा फिर सील कर दिया गया है। बुनियाद उसकी बड़ी ही मुख्तलिफ किस्म की बताई गई है कि वहाँ पर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पूरे नहीं किए गए। इस्लामाबाद में कितनी इमारतें हैं जहाँ पर सूरत हाल बड़ी ख़राब आपको नज़र आती है, लेकिन ये एक फोकस्ड जो है वो ऑपरेशन नज़र आता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। एक ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ जो है उसका इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में टेकअप होना है, वो कहते हैं कि हमारे मरकजी सेक्रेटेरिएट को सील करके वहीं पर दस्तावेज़ात जो हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। और फिर गुज़श्ता रोज़ जो रऊफ़ हसन साहब की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया था, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि जिन लोगों के पार्टी वाबस्तगी के जो बयान हल्फी हैं वो जमा करवाए गए थे, पार्टी सेक्रेटेरिएट में मौजूद थे, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जमा कराए जाने थे मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, वो भी पुलिस अपने साथ ले गई है। तो बाकायदा नज़र ये आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्पेस है वो ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन क्या ऐसा करना मुमकिन होगा, क्या ऐसा करना आसान है? पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के अब भी अगर बात की जाए कि जो उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो सबसे बड़ी तादाद में कौमी असम्बली में मौजूद हैं, अगरचे उनका मौक़िफ़ ये है कि उनकी 80 नशिस्तें या 80 से ज़ायद नशिस्तें जो हैं वो छीन ली गई हैं और फॉर्म 47 पर ये सीटें मुख्तलिफ सियासी जमातों को दे दी गई हैं। गुज़श्ता रोज़ की जो गुफ्तगू है, रिपोर्टेड गुफ्तगू है बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की, उसके हवाले से क्लैरिफिकेशन दी है सलमान अकरम राजा ने अडयाला जेल के बाहर करते हुए इस हवाले से क्या कहा, सुनिए। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं वजाहत करूं, ये जो खबर चल रही है उनके हवाले से कि उन्होंने कोई एतराफ़ किया है, ये बिल्कुल लग़्व बात है। उन्होंने 9 मई के हवाले से किसी बात का कोई एतराफ़ नहीं किया। ये उनका पहले से मौक़िफ़ मौजूद है कि जब 14 मार्च को ज़मान पार्क उनके घर पर हमला हुआ, उसके बाद उन पर हमला किया गया जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, उसके बाद पार्टी में ये फैसला हुआ अगर पुलिस के मामलात में रेंजर्स या ISI या किसी और इदारे ने जिसका ताल्लुक नहीं बनता मुदाखलत की तो फिर एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज होगा और एहतजाज वहाँ होगा जहाँ होना चाहिए, वो GHQ हो या कोई और दफ्तर हो। एहतजाज होगा लेकिन किसी गमले को, किसी पत्ते को भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। ये एक मुत्तफ़िक़ा राय थी। साथ ही सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा कि जो एहतजाज है वो नो गो एरिया नहीं है, कोई भी कहीं पर भी किया जा सकता है। GHQ के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की कि अगर एहतजाज करना हो तो इस हवाले से आइन और कानून में कोई मुमानियत नहीं है। क्या कहा, सुनिए। आज हर एक का हक है, GHQ कोई पाकिस्तान से बाहर इलाका नहीं है। GHQ के बाहर की सड़क पाकिस्तान की सड़क है, उस पर खड़े होकर एहतजाज करना बिल्कुल एक हक है। अगर ये साबित हो और अगर ये नजर आए कि जो कुछ हो रहा है वो उनकी ईमा से हो रहा है। इमरान खान को अगर गिरफ्तार करना था तो पुलिस वारंट लेकर आती, उनको गिरफ्तार करती। रेंजर्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे धावा बोलकर अंदर तोड़ फोड़ करके उनको गिरफ्तार करने का कोई हक नहीं था। ये सरीहन खैर आईनी अमल था, गैर कानूनी अमल था। सुप्रीम कोर्ट कुछ रूल्स होते हैं और फिर कुछ अनस्पोकन रूल्स होते हैं। सलमान अकरम राजा साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक तो है, लेकिन पूरी दुनिया में सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से ऑपरेट करती है, पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, इसके हवाले से सबको मालूम है और इसी मामले के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें मंजरनामा क्या बता रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगना अब नविश्ते दीवार है या फिर ये करने में बहुत सी रुकावटें हायल होंगी? गुफ्तगू करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सेनेटर शाहजेब दुरानी साहब, साथ ही मुझे स्काइप के ज़रिए जाहिद गिशकोरी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार हैं, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और पार्लियामेंट हाउस के बाहर से
پارلیمنٹ ہاؤس کے بلکہ اندر موجود ہیں اس وقت سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف یہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس کے اوپر ایک بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا گیا، ایک ہنگر سٹرائک کی جا رہی ہے جس کے اوپر کچھ تنقید بھی ہو رہی ہے حکومتی حلقوں کی جانب سے۔ ہمایوں محمد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر بسم گفتگو اللہ کا الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ گفتگو کا آغاز آپ سے کر لیتے ہیں۔ پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا چل رہا ہے، اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کیوں چل رہا ہے، یہ باہر کیوں نہیں چل رہا؟ دیکھیں، یہ ہمارے لیڈرشپ نے کال دی تھی، ابھی وہ لوگ میڈیا ٹاک کرنے گئے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کے باہر جائے ہوئے ہیں، لیکن یہ ان کی لیڈرشپ کی ہماری کال تھی کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر سٹارٹ کریں گے، کیونکہ یہ بیسیکلی ہم پارلیمنٹیرینز کر رہے ہیں اور اس کو ہم سٹیج کرتے جائیں گے، ہم گریجولی آپ یہ سمجھتے جائیں وی ول کیپ آن انکریزنگ دا ہیٹ۔ تو ان ادر ورڈز ہم بالکل ہلکی آنچ سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جائے گا۔ اچھا، تو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ون ڈے افیئر نہیں ہے، آپ روزانہ کی بنیاد پہ یا یس بالکل جی، نہ صرف روزانہ کی بنیاد پہ، ابھی آپ دیکھیں گے فرائیڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کو پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ مختلف چھوٹے چھوٹے کیمپس میں بھوک ہڑتال شروع ہو جائے گی۔ لیکن حکومتی حلقے تو یہ کہہ رہے ہیں، حکومتی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہنگر سٹرائک تو نہ ہو، یہ تو آپ کا ڈائٹ پلان چل رہا ہے۔ دیکھیں جی، ان لوگوں نے کبھی اس قسم کی بات کی نہیں ہے، نہ ان کو پتہ ہے، نہ ان کو پتہ ہے ڈیموکریسی کیا ہے، نہ ان کو پتہ ہے ہسٹری کیا ہے، نہ ان کو کچھ اور پتہ ہے۔ ان کو صرف اور صرف کھانے پینے کی چیزیں پتہ ہے، ان کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ پیسہ کیسے کھایا جاتا ہے، ان کو بالکل اس طریقے سے پتہ ہے کہ آپ لوگ اس ملک سے آئی پی پی کے نام پہ آپ کیسے لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کیسے اس ملک کا خون چوستے ہیں۔ اور آج یہ یاد رکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ آج 70 روپے کی الیکٹریسٹی پر یونٹ ہو گئی ہے، کیونکہ ہمیں تو وہ 14 روپے جو عمران خان کے زمانے میں تھا ہمیں تو وہ بہت زیادہ چبھتی تھی، لیکن آج شکر ہے 70 روپے کی ہو گئی ہے۔ ہم نے سکھ کا سانس لیا ہے پوری قوم نے کہ بجلی سستی ہو گئی ہے، 70 روپے کی ہے۔ عمران خان کے زمانے میں بہت مہنگی تھی، آدھی آدھی رات کو یہ لوگ اٹھ کر آتے تھے کہ او ہو تباہیاں ہو گئی ہے۔ یہی مریم صاحبہ کہتی تھی کہ جب بجلی مہنگی ہو جائے تو سمجھ جاؤ پرائم منسٹر چور ہے۔ یہی مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ کیا کہتے ہیں، یہ مریم اورنگزیب کیا کہتی تھی، یہ سارے لوگ کیا کہتے تھے۔ آج یہ خاموش ہیں، آج ان کو وہ 70 روپے میں خوش ہیں، لیکن اس وقت خوش نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں اس سب کی وجہ یہ لوگ خود ہیں۔ ان لوگوں نے امپورٹڈ کول، امپورٹڈ گیس، اور 1992 میں سب سے بڑی جو ان لوگوں نے سٹارٹ کی تھی وہ ہپکو پاور پلانٹ ان لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا۔ پھر 2015 میں امپورٹڈ جو گیس والی تھی۔ ہمایوں محمد صاحب، یہ اس الیکٹریسٹی ٹیرف کے حوالے سے مجھے سیپریٹلی بات کرنی ہے تو میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں۔ درانی صاحب یہ بتائیں کہ نون پاکستان تحریک انصاف پہ ادروائز تو احتجاج کے اوپر پابندی ہے، جلسہ کرنے پہ پابندی ہے، ان کو این او سیز نہیں ملتے۔ یہ جو سلسلہ انہوں نے پارلیمنٹ سے شروع کیا ہے، حکومت، مسلم لیگ، نون، اس کو کوئی ٹینشن ہے اس سے، یا ٹھیک ہے یہ کرتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو فار ہیونگ می ان دا شو۔ سب سے پہلے تو پروٹیسٹ کرنا سب کا ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنا، میں ورڈ یوز کروں گا، پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہر پاکستانی، ہر باشندے کا جو ہے نا وہ بیسک رائٹ ہے، آرٹیکل 17 آپ کو جو الاؤ کرتا ہے وہ۔ لیکن پیسفل پروٹیسٹ اور ٹیررزم میں فرق ہونا چاہیے۔ آپ نے جب شروع میں بات کی کہ ان میں وہ کہ خان صاحب نے جو ہے نا وہ ان کی وضاحت آئی تھی، تو خان صاحب تو ہمیشہ سے ایک قدم لے کے پھر اس کی وضاحت، ہمیشہ ہر چیز کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلے سائفر جو ہے نا وہ پرچہ یوں ہلا کے انہوں نے دیکھا ہے کہ جی اس میں دیکھیں غیر ملکی سازش ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اس میں کہنے لگے کہ جی میں تو بتا رہا تھا کہ اس میں اندیشہ تھا، اس طرح کی کچھ باتیں ہوئی تھیں جس میں جو ہے نا وہ شو کر رہی تھی کہ کوئی سازش ہوئی ہے۔ تو یہ تو ان کی عادت ہے کہ مطلب یہ کچھ ایک اس طرح کی بات کر کے پھر اب کل انہوں نے جو ہے نا اعتراف کیا، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وضاحت دے رہے ہیں کہ جی میرا مقصد تو صرف یہ تھا کہ ایک پیسفل پروٹیسٹ کال کی جائے اور ایک گملہ بھی۔ There is a hell lot of a difference between protest and terrorism. Protest، آپ کو لگتا ہے کہ جو ہوا وہ ٹیررزم تھا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ٹیررزم تھا کہ آپ جائیں ملٹری کوئی بھی انسٹالیشن ہو فار دیٹ میٹر، آپ اس کو جا کے گھیراؤ، آپ کور کمانڈر کے گھر کو جلا دیں، آپ جناح ہاؤس جلا دیں، آپ جتنے بھی آپ کی فوجی تنصیبات تھیں ان کی بے حرمتی کریں، شہداء کی بے حرمتی کریں، آپ
آپ یہ دیکھیں کہ ان شہداء پہ کیا گزری ہوگی، ان کے پیرنٹس پہ، ان کے فیملیز پہ، کہ وہ اپنے بچوں جو کو واقعہ ہوا اگر آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں وہ کرائم تھا، لیکن یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ وہ ٹیررزم کے زمرے میں آتا ہے، یہ تو کورٹ کا کام ہے. نہیں، میں کرائم تو تھا نا، جلاؤ، گھیراؤ، توڑ پھوڑ، سرکاری املاک یا نجی املاک اس میں ٹریس پاس کرنا، یہ تو ایک کرائم ہے. وہ کس نے کمٹ کیا، کس نوعیت کا کیا، کس نے ٹیررزم کیا، یا کوئی وہاں پر شامل باجا تھا، یہ تو کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا. کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، بٹ دس از ناٹ اے پیسفل پروٹیسٹ. اگر اتنا تو آپ مجھ سے جو ہے نا وہ یہ ٹرنڈ وائلنٹ، there is no doubt about it. تو وائلنس جو ہے نا اٹ از ٹیررزم، رائٹ؟ وائلنس از ناٹ وائلنس از ٹیررزم. جب آپ وائلنٹ بن جاتے ہیں، یہ ٹیررسٹ وائلنٹ ٹیرر، یہ ہم ایک غلط ڈیبیٹ میں جا رہے ہیں. وائلنٹ مائنڈ سیٹ ہی تو ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو احتجاج ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جو پارلیمنٹ ہاؤس سے آج شروع ہو رہا ہے، آپ کو بالکل کمفرٹیبل ہیں، آپ اس پہ مطمئن ہیں کہ اس کا دائرہ پھیلنے کا کوئی خدشہ نہیں ہے اور یہ اسی طریقے سے اجازت ہوگی، چلتا رہے گا؟ جی دیکھیں، جب تک وہ پیسفلی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے اور وہ کر سکتے ہیں. وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی کر سکتے ہیں، ہم تو انہیں دعوت بھی دیں گے پارلیمنٹ کے اندر آ کے پروٹیسٹ کریں. یہ سارے پارلیمنٹیرینز ہیں، انہیں پارلیمنٹ میں آ کے فلور آف دا ہاؤس پہ آ کے پروٹیسٹ کرنا چاہیے. اور اگر اس کے باہر بھی یہ کرتے ہیں، ایز فار ایز اٹ از پیسفل پروٹیسٹ، یہ ان کا ڈیو رائٹ ہے، بالکل کریں. یہ صحیح. زاہد مشکوری صاحب، آپ مجھے بتائیں، میرے پاس تو خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اب منصوبہ یہ بنایا ہے کہ یہ جو بھوک ہڑتالی کیمپ ہے، اس کا دائرہ پورے پاکستان میں پھیلایا جائے گا. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کتنی بڑی مشکل کریٹ ہو سکتی ہے حکومت کے لیے، گیون دا فیکٹ کہ اس وقت بجلی کے بلوں میں ہوش ربا اضافہ اس نے عوام میں ایک ریزنٹمنٹ پیدا کی ہوئی ہے، اور اپوزیشن کا تاثر اگر کسی جماعت کا ہے تو وہ صرف شاید پاکستان تحریک انصاف کا ہے. ایک تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. بالکل نقوی صاحب، ایسا ہی ہے، حکومت کے خلاف کوئی کھڑا ہونے والا ہے نہیں. ادروائز عوام تو بالکل تیار ہے. جو عوام کے ساتھ گزشتہ 1.5 سال میں اور بالخصوص یہ بجٹ کے بعد سے ہو رہا ہے، اتنا مومنٹم ہے، اتنا لاوا پکا ہوا ہے، اور یہ سمجھیے کہ ان کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور میں حیران ہوں کہ اپوزیشن جو کہ ٹرو اسپرٹ میں ہوتی ہے، پارلیمان میں جب یہ بجٹ پاس ہو رہا تھا اور عوام پر بمباری ہو رہی تھی، ٹیکسز کی ایک سونامی جو کہ ابھی شروع ہوئی ہے، تحریک انصاف اگر لیڈ کرے عوام کو، کسانوں کو، یا جو تنگ ہیں، بجلی کی ہم بات کر رہے تھے، تو کوئی بھی جماعت ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا کوئی ایسا سیاستدان جو کہ حکومت کے خلاف عوام کے لیے کھڑا ہونا چاہے، عوام تو تیار ہے ان کے ساتھ نکلنے کے لیے. اگر انہوں نے مومنٹم بنایا ہے جو کہ چھوٹے لیول پہ شروع کر رہے ہیں اور جمعے کو وہ باہر آتے ہیں اور پورے ملک میں ایک مومنٹم گورنمنٹ پہ پریشر بلٹ ہوتا ہے، تو عوام کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے. بظاہر مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ اتنا مومنٹم بنا پائیں گے اور جلدی بنا پائیں گے. اگر جلدی نہ بنا پائے تو اس مومنٹم کا کوئی سیاسی شاید فائدہ نہیں ہوگا یا ان کی لیڈرشپ کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ نے جو قانون سازی کے ذریعے یا جو پلان بنایا ہوا ہے مزید گرفتاریوں کا تحریک انصاف کا، دیکھیں گورنمنٹ نے اب پہلی دفعہ 2018 میں پیکا کا قانون بنا تھا، اب تک عدالتیں نہیں بنائی تھی. جب سے ان کے رؤوف حسن کل سے گرفتار ہوئے ہیں، آج پہلی دفعہ گورنمنٹ نے 2 عدالتیں بنا دی ہیں پیکا کے تحت. اور نوٹیفیکیشن جب میں آپ کے پروگرام میں ابھی آ رہا تھا تو نوٹیفیکیشن مجھے ملا ہے جس میں عدالتیں بن گئی ہیں اور ان کا رؤوف حسن کا ٹرائل اور دوسرے جو ڈیجیٹل کرائم یا ڈیجیٹل دہشت گردی کا نام حکومت کہہ رہی ہے، پتہ نہیں وہ تنقید کو، زیادہ تر حکومت ڈیجیٹل ٹیررزم تنقید کو شاید سمجھتی ہیں. یہ ٹرم جو ہے ڈیجیٹل ٹیررزم، زاہد، یہ آپ نے کیا اس سے پہلے کبھی سنی ہے؟ پوری دنیا میں کہیں اور استعمال ہوتی ہے یا پھر یہ خالصتاً فنومینا ہے جو تحریک انصاف کے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو پاکستان کی ریاست نے یہ نام دیا ہے؟ دیکھیں، ایک اپنی ٹرم ہے جو کہ نئی بنائی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان 3 فورم پہ اس وقت دیکھ رہا ہے اور ہمارے جو ادارے ہیں بدقسمتی سے
ان کو لگتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے ہم لوگ ہیں تنقید کر رہے ہیں، جرنلسٹ ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے دشمن ریاست کے یہی ہیں، جبکہ دنیا اس سے براڈر پرسپیکٹو میں شاید سوچتی ہے. ان کے لیے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ یا جو یہ نیو وار ہے، سافٹ وار ہے، جس کے ذریعے ایک نیریٹو بلٹ ہوتا ہے یا پھر لوگوں کے مائنڈ انفلوئنس کیے جاتے ہیں، وہ مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر شاید تنقید کو سمجھا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں جو سائبر کرائم ہے، ابھی جو عدالتیں بن رہی ہیں، مزید گرفتاریاں ہوں گی اور ہر 6 مہینے بعد چند لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، خوف و ہراس پھیلتا ہے، ان کے خلاف کوئی ایویڈنس ملتے نہیں ہیں، عدالتیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں، پھر حکومت 6 مہینے چپ ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ 10-12 لوگوں کو پکڑ کے سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو، تاکہ ایک لوگوں کو ڈرایا جائے اور تنقید اور لوگ جو گورنمنٹ کے خلاف بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بات نہ کریں. صحیح. گشکوری صاحب میرے ساتھ رہیں، بریک لینی ہے، بریک کے بعد آئیں گے، بات کریں گے کہ کیا حکومت کے پاس اب انف گراؤنڈز موجود ہیں، کیا وہ کنونس کر سکتے ہیں پاکستان کے عوام کو بھی کہ ہم تحریک انصاف پہ جو پابندی کا فیصلہ کر رہے ہیں، عدالتیں ایونچولی اس کو ویٹ کرتی ہیں یا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ اگر فیصلہ باقاعدہ اب اناؤنس کر دیا جاتا ہے تو کیا عوام کو کنونس کر پائیں گے کہ ایسا کرنا درست ہے؟ بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک.